अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी के साथ ले रहे होंगे और आपको भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन, जिसमें हमने क्या पढ़ने हैं, रूल्स ऑफ पंक्चुएशन पढ़ने हैं। आप लोग उर्दू की क्लास है आप लोगों की, तो पंक्चुएशन किसे कहते हैं, रमूज़े औकाफ में। यहाँ भी आपने पढ़े हैं, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ आएंगे। बहुत सी बातें आपको पहले से मालूम होगी और पता होगी। तो इंग्लिश में पंक्चुएशन यानी मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है, इसको आज हम पढ़ने लगे हैं। लेट अस स्टार्ट। पंक्चुएशन, व्हाट इज पंक्चुएशन? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट। Punctuation is the use of spacing, conventional signs called punctuation marks, and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading of written text, whether read silently or aloud. यानी एक सादा कंसेप्ट मैं आपको ये देने की कोशिश करता हूं। जब हम फेस टू फेस दो बदो किसी शख्स से बातचीत कर रहे हैं या अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो सामीन सुनने वाले हैं, तो बाज़ औक़ात हम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, फीलिंग्स का इजहार करने के लिए अपने लहजे के उतार चढ़ाव का इजहार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। समझने वाला हमारी बात का मकसद या जज्बात या इंटेंशन और इरादा समझ जाता है, सुनने वाला। बाद औक़ात क्या होता है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने जिस्म, हरकत व सकनात, आंखों की हरकत, अपने चेहरे की हरकत, आंखों का देखने का अंदाज जो है, उससे भी बहुत सी बातें समझा रहे होते हैं कि हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, हम खुश हो रहे हैं, या हम किसी को मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, अटेंशन दिलाना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, या बुलाना चाह रहे हैं किसी को, या खुद हम किसी बात को समझाते समझाते, बोलते बोलते फ्लुएंसी में अचानक रुक जाते हैं, कोई चीज हमें याद आ जाती है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल बाहर से कोई और एग्जांपल डालते हैं तो अचानक से रुक जाते हैं, फिर दोबारा से कनेक्ट करते हैं, या अपने कहते कहते बात को ही खत्म कर देते हैं। हम ज़हन में सोचते हैं कि अब ये बात मुझे यहाँ रोक देनी चाहिए, मजीद डिटेल नहीं करते, आगे कोई और पॉइंट शुरू कर देते हैं। तो दो बदो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में तो ये बातें आसानी से समझ आ जाती हैं। रिटन इंग्लिश में कैसे पढ़ने वाला जो रीडर है, कारी है, उसको कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर रुकना है, कौन सा सवाल क्वेश्चन है, कौन सा सवाल जो है जज्बात के इजहार के लिए है, और कहाँ वो रुक गया है, कहाँ उसने अपनी बात को हज़फ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, अचानक बोलते बोलते पूरी डिटेल नहीं बताना चाह रहा वो। इन सारी चीज़ों का हमें कैसे पता चलता है? वो कुछ ख़ास अलामतें लगानी होती हैं हमें अपनी राइटिंग के दौरान में। इसी को उर्दू में रमूज़े औकाफ और इंग्लिश में पंक्चुएशन कहा जाता है। अब पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिंग। हम वक्फा कितना डालते हैं, कन्वेंशनल साइंस, रिवायती अलामतें जो हैं जिनको पंक्चुएशन मार्क्स भी कहा जाता है, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंड सर्टेन टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस एज एड्स टू द अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट रीडिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट। जो रिटन लिखी हुई हमारी चीज़ है उसका सही समझना और सही तरीके से उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने वाला कैसे सही पढ़े ताकि लिखने वाले का मफहूम समझ सके। तो चाहे वो उसको खामोशी से पढ़ रहा है या जोरदार आवाज में लिखी हुई चीज को पढ़ रहा है, तो ये अलामतें उसमें हेल्प आउट करती हैं। इसी को पंक्चुएशन कहा जाता है। पंक्चुएशन इज द नेम ऑफ द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग। लिखी हुई तहरीर में जो अलामतें या इशारे डाले जाते हैं उन्हीं का नाम पंक्चुएशन है। दे आर वेरी एसेंशियल साइंस टू अंडरस्टैंड ए सेंटेंस। किसी फिक्रे या राइटिंग को सही समझना है तो ये उसके लिए जरूरी अलामतें हैं। पंक्चुएशन डेराइव फ्रॉम द लैटिन पंक्टम। ये लातीनी जबान के लफ्ज पंक्टम से निकाला गया है। पंक्चुएशन का लफ्ज अ पॉइंट, और उस जबान में इसको क्या कहा जाता है, एक पॉइंट या नुक्ता कहा जाता है। मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। सो पंक्चुएशन से मुराद ये ली जाती है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप दुरुस्त तरीके से या सही तरीके से
राइटिंग में कहाँ कहाँ नुक्ते या पॉइंट्स लगाएंगे या स्टॉप्स लगाएंगे, रुकने वाली चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, इसी को पंक्चुएशन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की अहमियत क्या है? करेक्ट पंक्चुएशन एड्स क्लैरिटी एंड प्रिसिशन टू द राइटिंग। आपकी लिखाई या तहरीर में क्लैरिटी पैदा करनी हो, यानी मैसेज या पैगाम आपका बिल्कुल वाज़े, साफ, शफाफ और क्लियर कट हो, तो ये पंक्चुएशन से ही मुमकिन होता है। प्रिसिशन का मतलब उसमें दुरुस्तगी भी पाई जाती हो। इसकी मिसाल कैसे ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर कि पंक्चुएशन के तब्दील करने से मतलब कैसे चेंज हो जाता है। पहले इन्वर्टेड कॉमास में हमने चंद अल्फाज लिखे हैं सेंटेंस की शक्ल में, ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। ईट्स, शूट्स एंड लीव्स, यानी वो शूट्स और लीव्स को खा जाता है। शूट्स कहते हैं नर्म शाखों को, छोटी शाखों को, और लीव्स पत्तों को कहते हैं, यानी पत्ते और नर्म शाखों को खा जाता है। वर्सेस दूसरे इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्या लिखा है? ईट्स, आगे कॉमा डाल दिया है, शूट्स, कॉमा डाल दिया है, एंड लीव्स। तो इसमें क्या लिखा है? यानी खाता है, शूट्स, शूट करता है, एंड लीव्स, और चला जाता है। अल्फाज वही है, स्पेलिंग वही है, सिर्फ कॉमा लगा देने से उनकी नेचर या मीनिंग तब्दील हो गई है। मिसाल के तौर पर पहला जो फिक्रा हमने लिखा है, शायद मफहूम से ये जाहिर हो रहा है किसी एनिमल या जानवर से मुताल्लिक है कि वो एनिमल अपनी खुराक के तौर पर पत्तों को भी खा जाता है और नर्म शाखों को भी खा जाता है। ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। दूसरा फिक्रा जो है, इसमें जो है किसी एनिमल का मतलब नहीं है, किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहा है मफहूम, कि वो कोई बंदा है, वो कहीं से आया, वो बैठा और उसने कोई चीज खाई, ईट्स यानी खाता है। शूट का मतलब होता है उसके पास कोई वेपन या असला होगा, वो असला फायर करता है, कोई तीर फेंकता है, कोई चीज भी, इसको इंग्लिश में शूट करना कहते हैं। वो ये काम करता है और उसके बाद एंड लीव्स, और फिर उठकर वहां से चला जाता है। तो ये है पंक्चुएशन का इस्तेमाल, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये मखसूस अलामतें हमने लगानी होती हैं राइटिंग में, तहरीर में, ताकि क्लैरिटी पैदा हो और प्रिसीजन पैदा हो। इन राइटिंग पंक्चुएशन इज यूज्ड टू शो पॉज एंड एम्फेसिस। ये किस चीज लिए अहम होती है कि वक्फा हमने कहाँ करना है, पॉज का मतलब, और एम्फेसिस किस बात पर जोर देना है, किस बात पर जोर नहीं देना, एम्फेसाइज कहाँ करना है, इस चीज के लिए भी। पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग। पंक्चुएशन की अलामतें इस चीज में भी मदद कर रही होती हैं कि हमारा से मुराद लिखने वाला, ऑथर या राइटर का जो कहने का मकसद था, वो क्या पैगाम देना चाहता था, उसी मतलब को समझने के काबिल बनाती हैं ये अलामतें। अब जो है एक एक करके हम उन अलामतों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अलामत है उसका नाम होता है पीरियड और फुल स्टॉप। पीरियड और फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स, यहाँ ये एक मिस्टेक है, फुल स्पीड यहाँ लिखा गया है, स्पेलिंग क्या आने थे यहाँ पर? फुल स्टॉप के आने थे। पीरियड या फुल स्टॉप होता है। अलामत इसकी क्या होती है? एक नुक्ता हम लगा देते हैं। तो ये किस चीज से मुतालिक है? इट रेप्रेजेंट्स, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये अब करेक्ट हो गया। हाँ जी, तो हम पहले पंक्चुएशन मार्क पर थे जिसका नाम क्या है? पीरियड या फुल स्टॉप। तो एक डॉट या नुक्ता जो है हम लगा देते हैं। राइटिंग में ये कहाँ इस्तेमाल होता है, किस जगह पर, और इसका इस्तेमाल करने का हमारा मकसद क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन, यानी ये एक मुकम्मल वक्फा होता है
ہم بات کر رہے ہیں سینٹینسز کی صورت میں، جب ہماری بات ایک مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں رکنا چاہیے تاکہ یہ فرق ظاہر رہے کہ ایک بات ختم ہو چکی، اس کے بعد دوسری بات شروع ہوگی. تو یہ مکمل سیپریشن یا پاس مکمل وقفہ جو ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ڈاٹ لگا دیتے ہیں، جس کو فل سٹاپ کہا جاتا ہے. اٹ از یوز ٹو مارک دا اینڈ آف اے ڈیکلریٹو اور امپیریٹو سینٹینسز. ہم انگلش میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکلریٹو بیانیہ فقرہ جو ہمارا ہے، یعنی جس میں ایک پیغام یا میسج دیا جا رہا ہے، جو ہی وہ مکمل ہوگا یہ اس کے اختتام کو ظاہر کرے گا، یا امپیریٹو سینٹینسز میں بھی اس کو ظاہر کرے گا. مثال کے طور پر ایک ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے، یہاں ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، تو یہاں ہم آگے فل سٹاپ لگا دیں گے. ان ایبریویشنز جو مخفف ہوتے ہیں ان میں بھی ڈاٹس لگائے جاتے ہیں. ان میں کیا لگائے جاتے ہیں؟ ڈاٹس لگائے جاتے ہیں. لیکن ماڈرن انگلش میں آج کل مخفف یا ایبریویشن کے بغیر بھی چیزوں کو لکھا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ڈاٹس یا ایبریویشن کے آگے فل سٹاپ لگا بھی دیں اگر ایبریویشن کے درمیان میں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں یہ پہلے سے نہیں بھی آتا. اب ایبریویشن کا مطلب یا مخفف کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ایسے الفاظ جن میں مکمل لفظ لکھنے کی بجائے ہم ہر لفظ کا پہلا لیٹر یا پہلے کے ساتھ کوئی دوسرا یا تیسرا لیٹر ملا کر اس کو جو مختصر کرتے ہیں، درمیان میں ڈاٹ لگا کر، اس کو مخفف بنانا یا ایبریویٹ کرنا کہتے ہیں. جیسے ایک یہاں ایم اے لکھا ہوا ہے، اب یہ دراصل کیا تھا؟ مکمل لفظ تھا ماسٹر آف آرٹس. ماسٹر آف آرٹس، ماسٹر آف آرٹس میں سے پہلے ورڈ ماسٹر کا ہم نے ایم لگا دیا، اس کے آگے ڈاٹ فل سٹاپ، اور اس کے بعد آف آرٹس میں سے اے لگا دیا جو مین ورڈ ہے، اس کا پہلا لیٹر اے لگا دیا اور اس کے بعد فل سٹاپ. تو یہ اس طریقے سے ایبریویشن یا مخفف بن گیا. اب ایم اے کو ڈاٹس کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ ایم اے لکھ دیں وداؤٹ ڈاٹس کے، تو بھی آج کل کی ماڈرن انگلش میں یہ کریکٹ تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے بعد یو این او، یہ کہاں سے نکالا گیا ہے مخفف؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. تو یونائٹڈ سے یو، نیشن سے این اور آرگنائزیشن سے او لیا گیا ہے. اس طرح مسٹر یا مسز پورا لفظ ہوا کرتا تھا، کسی شخص کو بنانے کے لیے، آدمی کو بنانے کے لیے مسٹر MISTER، اور اس طرح مسز کا لفظ. تو ان کے مخفف کیا بناتے ہیں؟ مسٹر کا MR سے اور مسز کا MRS سے. ان کے ساتھ بھی آج کل کی انگلش میں جو ہے ڈاٹ ان کے آگے نہیں لگایا جاتا. اگر آپ لگا بھی دیں تو وہ غلطی تصور نہیں ہوتی، لیکن اب ٹرینڈ جو ہے ایسا بن رہا ہے وداؤٹ ڈاٹ کے. اب یہ ٹرینڈز آپ لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، اردو کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا زبانیں کیسے وجود میں آتی ہیں اور کس طریقے سے رواج پکڑتی ہیں، جس طریقے سے اہل زبان ان کو بناتے ہیں یا ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اب چونکہ انگلش زبان میں بھی وہی اصول ہمیں اختیار کرنے ہوں گے جو اہل زبان وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں. ایکرونیمز ڈونٹ نیڈ فل سٹاپ. اب فل سٹاپ میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، چونکہ ہم نے مخفف یا ایبریویشن کی بات کی، تو ایبریویشن سے ملتا جلتا ایک کنسیپٹ ہے جسے ایکرونیمز بولا جاتا ہے. اس میں فل سٹاپ بالکل بھی یوز نہیں کیے جاتے. اگر فل سٹاپ یوز کریں گے تو وہ غلطی تصور ہوں گے. ایکرونیمز کیا ہوتے ہیں؟ سمپل مفہوم وہی ایبریویشن یا مخفف والا ہے. ہم بڑے یا لارجر ورڈز کی تخفیف کر دیتے ہیں، ان کو مختصر کر دیتے ہیں. لیکن ایکرونیمز کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طریقے سے نہیں بنتا کہ صرف ہر لفظ کا پہلا لیٹر لے لیا جائے، بلکہ یہ جو اس میں ہوتا یہ ہے ایکرونیم میں کہ ہر لفظ کا پہلا لیٹر ہم لیں گے، لیکن ان کو جب دوبارہ کمبائن کریں گے تو وہ ایک نئے ورڈ کی صورت میں پروناؤنس کیا جائے گا، بولا جا سکے گا، اس کو منہ سے ادا کیا جا سکے گا ایک سیپریٹ ورڈ کی صورت میں. تو اس طرح کے مخففات کو ایکرونیمز کہتے ہیں. مثال لے لیتے ہیں. اب ماسٹر آف آرٹس میں ہم اس کو ماں نہیں پڑھ سکتے، ایم اے سے مراد ماں نہیں پڑھ سکتے، ایم اے سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ ادا کریں گے، تو یہ ایبریویشن ہو گئی. اب ہے ایک لفظ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک مکمل
لارجر سینٹنس ہے، اس میں مختلف الفاظ ہیں. اب ہر لفظ سے ہم نے ایک لیٹر لیا، اس کا واٹر سے ڈبلیو، اینڈ سے اے، پی، پاور سے پی، ڈیولپمنٹ سے ڈی، اتھارٹی سے اے، یعنی ہر لفظ کا وہی پہلا لیٹر لیا. لیکن یہ ڈبلیو، اے، پی، ڈی، اے جو ہم نے لکھا ان کو ملا کر تو ایک علیحدہ سے ایک لفظ کی صورت میں اسے سمجھا جانے لگا اور بولا جانے لگا واپڈا. ایم اے کو ہم نے سیپریٹلی ادا کیا تھا، اب یہ والے جو مخففات ہیں ایک علیحدہ لفظ کی صورت میں بولے جانے لگے واپڈا. تو اس طرح کے جو مخففات ہوتے ہیں ان کو ایکرونمز کہتے ہیں، اور ایکرونمز جو ہے وداؤٹ فل سٹاپ یا پیریڈ یعنی ڈاٹ کے بغیر لگائے جاتے ہیں. کاما، اب کاما میں سنگل کاما لگایا جاتا ہے اور اس کی پوزیشن کہاں ہوتی ہے؟ اس کی پوزیشن ہوتی ہے ورڈ جہاں اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جس کے آگے ہمیں یہ لگانا مقصود ہے اس کے نیچے کی طرف ہم لگاتے ہیں. اس کو درمیان میں بھی نہیں لگاتے، اوپر کی طرف بھی نہیں لگاتے، نچلی سائڈ پر لگاتے ہیں. It represents the shortest pass used to separate the series of words in same construction. یہ پیریڈ کے مقابلے میں یعنی فل سٹاپ کے مقابلے میں مختصر وقفے کو ظاہر کرتا ہے. مختصر وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات مکمل ہونے کا نشان نہیں ہے، کیونکہ بات ابھی جاری ہوتی ہے. پھر ہم ان کو کیوں لگاتے ہیں؟ وہ بات جو چل رہی ہے اس کے اندر جو اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے بات کے دوران میں یا اندر میں، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے وہ تفصیل ہونی ایک ہی چیز سے متعلق چاہیے. وہ تفصیل ہونی ایک ہی چیز سے متعلق ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک شخص ہے، اس کی بہادری کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں. بندہ ایک ہے، اس کی بہادری کہ وہ ہی از بریو، واریر، فائٹر اینڈ unfearful person. اب یہ سارے جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں، بریو، واریر، فائٹر، بہادری کو ظاہر کرتے ہیں اور ایک ہی شخص کے بارے میں ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں ہے. تو ان کو جب سیپریٹ کریں گے، علیحدہ کریں گے، تو وہ کاما لگا کر کریں گے، کیونکہ فکرہ ابھی جاری ہے، اسی شخص کے بارے میں ساری باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. جب بات مکمل ہوگی تو فل سٹاپ لگائیں گے، چونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تو یہ مختصر وقفہ ہے، اسی کے آگے سب کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ جو ہے کاما لگائیں گے درمیان میں. فار ایگزامپل انگلینڈ، فرانس اینڈ اٹلی فارمز این الائنس، یعنی کوئی اتحاد بنایا گیا ہے، اس میں ایک ہی طرح کے ممالک کی ہیں، صاحب ظاہر ممالک ہی ایک دوسرے سے اتحاد کریں گے تو ایک ہی طرح کی چیز ہے، تو ان کو ہم کاما سے سیپریٹ کریں گے. یعنی انگلینڈ کے بعد کاما لگا دیا، فرانس اینڈ اٹلی جو ہے لاسٹ دو کے درمیان جب اینڈ لگانا ہو تو پھر کاما نہیں لگایا جاتا. یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. ایک ہی سیریز میں جب ساری چیزیں چل رہی ہوں تو ہر دوسرے لفظ کو کاما سے سیپریٹ کریں گے، مگر لاسٹ ٹو ورڈز جو ہوں گے اسی سیریز کے، اگر ان کو اینڈ سے سیپریٹ کیا گیا ہے تو پھر ان کے درمیان کاما نہیں لگتا. سیپریٹ کاما سیپریٹ ایچ پیئر آف ورڈز، یہ پیئر آف ورڈز کو بھی سیپریٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا پیئر آف ورڈ اگر ان پیئر آف ورڈ کے الفاظ کو اینڈ کے ساتھ ایک دوسرے سے ملایا گیا ہو یا اور کے ساتھ، تب ہر پیئر آف ورڈ کو یہ سیپریٹ کرے گا. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیئر آف ورڈ میں دو لفظ ہوں گے. مثال کے طور پر فیئر اور فیئر دو لفظ ہیں، یہ پیئر آف ورڈ ہیں. اب فیئر اور فیئر ان دونوں کو سیپریٹ کاما سے نہیں کریں گے. یہ دونوں ورڈ فیئر اور فیئر اگر اینڈ سے ملائے گئے ہیں، مثال کے طور پر فیئر اینڈ فیئر، یا فیئر اور فیئر کو آر سے ملایا گیا، فیئر اور فیئر، اب یہ ایک سیپریٹ پیئر آف ورڈ ہو گیا جو آر سے تقسیم ہو رہا ہے یا اینڈ سے تقسیم ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور دو لفظ ہیں، ریچ، پور، یہ بھی دو پیئر آف ورڈز ہو گئے. اب ان کو سیپریٹ بھی ہم اینڈ سے کر رہے ہیں، تو اب پہلا پیئر آف ورڈ جو اینڈ کے ساتھ ملا تھا، دوسرا پیئر آف ورڈ جو اینڈ کے ساتھ ہے، ان کو آپس میں کاما سے جدا کریں گے. مثال کے طور پر یہاں جو ایگزامپل ہم نے دی ہے وہ یہ کیا ہے؟ ہائی اینڈ لو. اب دو لفظ ہیں، پیئر ہے ورڈ کا، ہائی اور لو کا. آگے ایک اور پیئر ہے ریچ اور پور کا، اس کو بھی ہم نے اینڈ سے ملایا ہے، ریچ اینڈ پور، ہائی اینڈ لو.
اب ہائی اینڈ لو پہلا پیئر آف ورڈ ہو گیا, اس کے آگے کاما ڈال دیں گے. اس کے بعد ریچ اینڈ پور یہ دوسرا تھا, ان دونوں کو ہم نے کاما سے سیپریٹ کر دیا. تو کامے کا ایک استعمال کیا ہے, دو پیئر آف ورڈز جب انہیں اینڈ یا آر سے ملایا گیا ہو کامے سے سیپریٹ کرتے ہیں. تیسرا اس کا استعمال کیا ہے, ود ناؤنز اور فریز ان اپوزیشن, یعنی ایسے ناؤن یا فریز جو کہ بطور اپوزیشن استعمال کیے گئے ہوں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی, یعنی ایکچوئل ناؤن اور ناؤن ان اپوزیشن کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنا ہوتا ہے تو اپوزیشن کاما لگاتے ہیں. ناؤن ان اپوزیشن یا فریز ان اپوزیشن ہم پارٹس آف اسپیچ کے لیکچرز میں پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے ایسا ناؤن جو وضاحت کے لیے آتا ہے, مین سبجیکٹ والا جو ناؤن ہوتا ہے اس کی جگہ پر, جسٹ فار دا سیک آف ایکسپلینیشن اور ٹو انکریز دا میننگ. فار ایگزامپل مسٹر حمزہ مائی بردر از ویری انٹیلیجنٹ. اب یعنی سبجیکٹ کیا ہے اس فکرے کا, مسٹر حمزہ ہے, اس کے بارے میں بات ہے, مسٹر حمزہ از ویری انٹیلیجنٹ. فکرہ یہاں تک بھی مکمل تھا, لیکن ہم نے حمزہ کی وضاحت کرنی چاہیے کہ حمزہ ہے کون, نوجوان ہے, بوڑھا ہے, وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, کیا ہے. ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کیا کہا, مسٹر حمزہ مائی بردر, مسٹر حمزہ جو کہ میرا بھائی ہے, از ویری انٹیلیجنٹ. یہ صرف مطلب کو مزید وضاحت کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ناؤن ان اپوزیشن کہتے ہیں. اب اصل لفظ مسٹر حمزہ اور مائی بردر ان کو سیپریٹ اگر کرنا ہے تو کاما سے سیپریٹ کریں گے, از ویری انٹیلیجنٹ. اس طرح قائد اعظم دا فاؤنڈر آف پاکستان واز بورن ان کراچی. قائد اعظم واز بورن ان کراچی, بات یہاں تک بھی مکمل تھی, کوئی مفہوم کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی, لیکن ہم نے مزید وضاحت کرنی چاہیے کہ قائد اعظم ہے کون, دا فاؤنڈر آف پاکستان, جو انہوں نے پاکستان بنایا تھا. اب ان دونوں کو سیپریٹ کریں گے کاما لگا کر. اٹ واز جولائی 10 2010. ایک اور استعمال یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹ لکھ رہے ہوں گے, ایسی ڈیٹ جس میں منتھ بھی ہوگا, ڈیٹ بھی ہوگی, دن کا ذکر بھی ہوگا اور سال کا ذکر بھی ہوگا, تو پھر منتھ اور ڈیٹ لکھنے کے بعد کاما لگائیں گے, یعنی منتھ ڈیٹ کو کامے سے سیپریٹ کریں گے سال کے ذریعے سے. ٹو اومٹ کنجنکشنز, فار ایگزامپل although he is rich he is miser. ہاں, یعنی ایسا فکرہ جس میں اگر ایکچولی ہم لکھنا چاہ رہے ہوتے تو ان دو حصوں کو کنجنکشن کے ذریعے سے ہم جدا کرتے. کنجنکشن کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو ورڈز کو کنیکٹ کرتی ہے یا دو سینٹینسز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے, اس کو کنجنکشن کہتے ہیں. اور اس میں بھی کیا ہوتے ہیں, اینڈ اور یا بٹ, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو اگر کنجنکشن کو ہم ختم کر دینا چاہیں, یعنی لکھنا نہ چاہیں, مفہوم بھی ہم کہتے ہیں کہ باقی رہے, اس میں بھی خلل نہ آئے, تو پھر ہم ان دونوں سیپریٹ پورشنز کو علیحدہ کس طریقے سے کریں گے, کاما لگا کر. مثال کے طور پر ہمارا اوریجنل فکرہ کیا ہوتا, although he is rich but he is miser. اگرچہ وہ امیر ہے لیکن وہ کنجوس ہے. ہمارا فکرہ اصل میں یہی بننا چاہیے تھا نا, لیکن ہم کنجنکشن بٹ کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کی جگہ پر کیا لگانا پڑے گا, پہلے پورشن سینٹینس کے آگے کاما لگانا پڑے گا. ہم کیا کہیں گے, although he is rich, he is miser. اس کے بعد کامرس کے مزید استعمال یا یوزیج جو ہے اس میں یہ ہے کہ ٹو سیپریٹ کمپاؤنڈ سینٹینس بائی کنجنکشنز. اگر ہم نے کمپاؤنڈ سینٹینس ڈالنا ہے, کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتا ہے, ایسا سینٹینس جس میں دو ایسے پورشن اس کے بنائے گئے ہوں اور ان دونوں پورشنز کو کسی نہ کسی کنجنکشن سے کنیکٹ کیا گیا ہو. کنجنکشن میں پھر وہی ناٹ, اینڈ, بٹ, فار, اور, یٹ, ان سے جدا کیا گیا ہو. لیکن کمپاؤنڈ سینٹینس وہ ہوتا ہے جس میں ہر سینٹینس ایک مکمل سینٹینس ہوتا ہے. کس لحاظ سے, یعنی کلاز ہوتا ہے جس کا اپنا سبجیکٹ بھی ہو اور اپنا پریڈیکیٹ بھی ہو. ایسے دو سینٹینس جب ملتے ہیں کسی کنجنکشن کے ذریعے سے وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے. تو اس میں ہم کاما استعمال کرتے ہیں, اور وہ کب ہوتا ہے, کنجنکشن سے پہلے لگایا جاتا ہے. I went to see him, کاما لگائیں گے, آگے کنجنکشن بٹ کے ذریعے سے کنیکٹ کریں گے, نیکسٹ سینٹینس لگائیں گے he was absent. اب دیکھیں تو he was absent یہ فکرہ مکمل ہے, اس کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے. I went to see him یہ فکرہ مکمل ہے, سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے. تو ایسے دو فکرے جن کے دونوں حصے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ پر مشتمل ہوں, یعنی انڈیپینڈنٹ کلازز پر مشتمل ہو, وہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے. ان کو کنجنکشن سے پہلے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کاما لگاتے ہیں.
ٹو مارک ایڈریس ان دا سینٹینس، اگر کسی فقرے میں ایسا لفظ ہو جو ایڈریس کر رہا ہو، یعنی مخاطب ہو، خطاب، جس طرح پکارتے ہیں کسی کو، بلاتے ہیں کسی کو، ایڈریس کرنے والے، مخاطب یا پکارنے والے الفاظ پر مشتمل کوئی لفظ آ جائے کسی فقرے کے دوران میں، تو اس خاص لفظ کو پھر کاما سے سیپریٹ کرتے ہیں. وہ نشانی ہوتی ہے یہاں کسی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ریٹن انگلش میں لکھا ہو او اللہ فارگیو اس، تو اللہ کو تو پکارتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں اس سے، تو اللہ کے آگے ہم کاما لگائیں گے. اس کے بعد احمد کم ہیئر. اب اگر کاما نہ لگائیں جہاں احمد کے آگے، تو پھر فکرہ کیا ہوگا، احمد یہاں آتا ہے، احمد کم ہیئر. ٹھیک ہے، یعنی پھر ہمیں ایس یا یس لگانا پڑتا ہے. لیکن اگر احمد کے آگے ہم کاما لگا دیتے ہیں، آگے کم ہیئر لکھتے ہیں، تو پھر یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا کہ اس میں احمد کو بلایا جا رہا ہے، احمد یہاں چلے آؤ، ادھر آؤ. تو یہ مخاطب کرنے والے الفاظ کے ساتھ کاما لگاتے ہیں. مزید کیا ہے، کنڈیشنل سینٹنسز میں یوز کیا جاتا ہے. کنڈیشنل سینٹنس وہ ہوتے ہیں، سادہ نشانی ان کی ہے اف کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، یعنی ایک حصے میں شرط بتائی جاتی ہے اور اس شرط کا اگلے حصے میں جزا یا نتیجہ بتایا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا کام ہوا تو ایسا ہوگا، یعنی اگر وہ آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. ایک فقرے میں ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور دوسرے میں کیا ہے، اس کا نتیجہ یا آؤٹ کم یا جزا ہے، وہ دی جاتی ہے. اس طرح کے سینٹینسز کو کنڈیشنل سینٹینسز کہتے ہیں. وہاں بھی کاما استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، کنڈیشن والے سینٹینس کو کامے سے سیپریٹ کرتے ہیں اس کے آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ یا جزا والے فقرے کے ذریعے سے. ٹو مارک آف ڈائریکٹ کوٹیشن فرام ریسٹ آف دا سینٹینس، یعنی ایک لارجر سینٹینس ہے، اس سینٹینس کے اندر ہم نے ایک کوٹیشن ڈال دی ہے، ضرب المثل یا کوٹیشن، تو اس پورے فقرے میں صرف وہ والا پورشن جو کوٹیشن پر مشتمل ہے اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی کاما لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ دا ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن. اب دا ارتھ ریوالوز راؤنڈ دا سن ایک کوٹیشن ہے، کیونکہ یہ سائنٹیفک ٹروتھ ہے، تو اس کو تو ہم ویسے بھی انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، لیکن فقرے کے اس حصے کو ہی سیڈ ٹو ہز سرونٹ بقیہ سینٹینس سے جدا کرنے کے لیے وہی کاما استعمال کریں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پنکچویشن مارکس میں سیمی کولن. سیمی کولن کی سمبل کیا ہوتی ہے، مارک یا علامت کیا ہوتی ہے، ہم ایک ڈاٹ اور ایک کاما لگا دیتے ہیں، لیکن پوزیشن کے لحاظ سے ڈاٹ اوپر ہوتا ہے اور کاما نیچے لگایا جاتا ہے. اس علامت کو سیمی کولن کہتے ہیں. مارکس اے پاس آف گریٹر امپورٹینس دین شون بائی کاما. تو یہ کاما بھی پاس کو ظاہر کرتا تھا، سیمی کولن جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، ایسے وقفے کو ظاہر کرتا ہے جو وقفہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہو، گریٹر امپورٹینس ایز کمپیئر ٹو کاما. تو یوز کہاں ہوگا، ٹو سیپریٹ دا کلاس آف کمپاؤنڈ سینٹینس وین دے کنٹین اے کاما. یعنی کمپاؤنڈ سینٹینس کی کلاس کو، کمپاؤنڈ سینٹینس میں ہمیں پتہ ہے کلازز تو استعمال ہوتی ہیں اور وہ کنجنکشن کے ذریعے سے ملی ہوتی ہیں. کمپاؤنڈ سینٹینسز میں کلازز جو ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک کلاز اگر کمپاؤنڈ سینٹینس میں ایسی آ جائے، اس کلاز کے اندر اگر کوئی کاما ہو، تو پھر کلازز کو سیمی کولن سے سیپریٹ کریں گے. تو کلازز کو کس سے سیپریٹ کریں گے، سیمی کولن سے. لاسٹ سیکشن جو ہم نے کاما کا پڑھا تھا اس میں کیا پڑھا تھا کہ اگر کمپاؤنڈ سینٹینس میں کنجنکشن لگائیں تو کنجنکشن سے پہلے کاما لگائیں گے، لیکن یہاں یہ ہے کہ دو کلازز کو اگر سیپریٹ کرنا ہو، لیکن ایک کلاس جو ہے اس کے اندر پہلے سے ایک کاما موجود ہو، تو پھر کلازز کو کاما سے نہیں سیمی کولن سے سیپریٹ کیا. مثال کے طور پر ہی واز اے بریو لارج ہارٹیڈ مین اینڈ وی آل آنرڈ ہم. دو کلازز ہیں، دوسری کیا ہے، وی آل آنرڈ ہم، پہلی کیا ہے، ہی واز اے بریو لارج ہارٹیڈ مین. اب ان کو اینڈ کنجنکشن سے ملایا گیا ہے، تو پہلی کلاس جو ہے ہی واز اے بریو لارج ہارٹیڈ مین، یہاں پہلے سے کاما موجود ہے جو کہ بریو اور لارج ہارٹیڈ کے درمیان میں موجود ہے. تو اب جو ہے کنجنکشن سے پہلے ہم سمپل کاما نہیں لگائیں گے بلکہ سیمی کولن لگائیں گے. ٹو سیپریٹ اے سیریز آف لوزلی ریلیٹڈ کلازز. سیریز آف، اگر ایسی کلازز دی گئی ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی لاجیکل کنیکشن نہیں بن رہا،
ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر رہی تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی ہر کلاس کو دوسری کلاس سے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پھر سیمی کالن یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہر کورٹ واز پیور, ہر لائف سیرین, گاڈ گیو ہر پیس, ہر لینڈ ریپوز. اب ایک ہی ٹاپک یا ایک ہی موضوع پر بات نہیں ہو رہی, کبھی کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے, کبھی کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے. ہر ایک کلاس ہے تو ہر ایک کلاس جو ڈفرینٹ پوائنٹس کو ظاہر کر رہی ہے یا ہر پوائنٹ کا ایک دوسرے سے لاجیکل ریلیشن نہیں ہے تو سب کو سیمی کالن سے سیپریٹ کرنا ہے. ٹو سیپریٹ ٹو انڈیپینڈنٹ کلازز, اگر دو انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں تو ان کو بھی ہم سیمی کالن سے جدا کرتے ہیں. کیوں؟ جب وہ کنجنکشن ان کے درمیان نہ لگا ہو, یعنی انڈیپینڈنٹ کلازز تو ہیں, کنجنکشن نہیں لگا ہوا تو پھر ان کو سیپریٹ سیمی کالن سے کریں گے. مثال کے طور پر ٹو ایرر از ہیومن, ٹو فارگیو از ڈیوائن. پہلی یعنی غلطی کرنا انسان کا کام ہے, ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے, اور معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. درمیان میں کنجنکشن کوئی نہیں ہے جیسے اینڈ, بٹ اور اس طرح کے الفاظ, تو پھر ان کو سیپریٹ اگر کرنا ہو وداؤٹ کنجنکشن تو سیمی کالن یوز کیا جائے گا. کالن, نیکسٹ ہمارا پنکچویشن مارک کیا ہے؟ کالن. کالن میں کیا ہوتا ہے؟ دو ڈاٹس ایک دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں. ٹو مارک اسٹل مور پاس دین دیٹ ایکسپریسڈ بائی سیمی کالن, اس کا مقابلہ کسے کیا جاتا ہے؟ سیمی کالن سے بھی اگر بڑا وقفہ آ جائے, زیادہ ہمیں وقفہ کرنا پڑ جائے تو وہاں ہم کالن لگاتے ہیں. اٹ از یوز سم ٹائمز ود ڈیش, بعض اوقات کالن کے آگے ایک چھوٹی سی ڈیش بھی لگا دی جاتی ہے. تو استعمال ان کے پڑھ لیتے ہیں. ٹو انٹروڈیوس اے کوٹیشن, اگر کسی کوٹیشن کا انٹروڈکشن کرانا ہو, مثال کے طور پر کسی شخص کا ذکر ہے, اس کی کوٹیشن آگے ساتھ میں بیان کرنی ہے, اس کی سینگ بیان کرنی ہے, تو اس بندے یا شخص کا نام تو ہم لکھ دیں گے, اس کے آگے کالن لگائیں گے, کالن کے آگے اسمال ڈیش لگا دیں گے, پھر انورٹڈ کاماز میں اس کی کوٹیشن لگا دیں گے. مثال کے طور پر بیکن سیز, بیکن مشہور ایسیز تھا جو مضمون نویس تھا, تو اس کے مضمون سے ایک کوٹیشن لی گئی ہے, تو اس کا ذکر کرنے سے پہلے اب بیکن سیز کے بعد ہم نے کالن لگایا, چھوٹی سی ڈیش لگائی, آگے اس کی کوٹیشن انورٹڈ کاماز میں ہے. ریڈنگ میکس اے فل مین, رائٹنگ میکس این ایگزیکٹ مین, اسپیکنگ اے ریڈی مین. یعنی صرف مطالعہ کرنا, کتب بینی جو ہے, پڑھنا آپ کو ایک مکمل آدمی بناتا ہے. رائٹنگ میکس این ایگزیکٹ مین, اور لکھاری, اگر لکھنے کی صلاحیت بھی آپ میں ہے, آپ لکھتے بھی ہیں, تو اس سے آپ جو ہے ایگزیکٹ اصلی آدمی بنتے ہیں, حقیقی آدمی بنتے ہیں. اسپیکنگ اے ریڈی مین, اگر آپ بولنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے آدمی بن جاتے ہیں جو ہر وقت تیار ہے, یعنی پریپیئر ہے. بٹوین سینٹینسز گرامیٹیکلی انڈیپینڈنٹ بٹ کلوزلی کنیکٹڈ ان سینس, یعنی ایسے سینٹینسز کے درمیان بھی کالن لگایا جاتا ہے جو گرامر کے لحاظ سے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہ کر رہے ہوں, یعنی گرامر کے سٹرکچر کے لحاظ سے وہ ایک علیحدہ سینٹینس ہو, دوسرا سینٹینس علیحدہ ہو, لیکن مفہوم کے لحاظ سے, میننگ کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو ایسے دو سینٹینسز کے درمیان کالن لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اسٹڈی ٹو ایکوائر اے ہیبٹ آف تھنکنگ, نو اسٹڈی از مور امپورٹینٹ. اب دیکھا جائے تو یہ دونوں فکرے گرامر کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی ایک کا گرامیٹیکل سٹرکچر کچھ اور ہے, دوسرے کا گرامیٹیکل سٹرکچر کچھ اور ہے, لیکن میننگ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کو ہم نے سیپریٹ کس چیز سے کیا؟ کالن سے سیپریٹ کیا. بفور اے ڈائلاگ ان ڈراما, ڈراما جو لکھے جاتے ہیں ریٹن فارم میں, تو ڈرامے میں آپ کو پتا ہے ڈائلاگز لکھے جاتے ہیں, مکالمہ لکھا جاتا ہے, ایک کردار کا نام اور اس کی بات آگے اس دوسرے کردار کا نام جو اس کی بات کا جواب دیتا ہے, یہ مکالمہ بات چیت ہوتی ہے. تو ہر کیریکٹر کے نام کے آگے اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہم کالن لگاتے ہیں. جیسے ہیملیٹ کے ڈرامے میں ایک کیریکٹر کا نام بھی ہیملیٹ تھا, تو ہیملیٹ ایک بات کہتا ہے تو ہیملیٹ کا نام لکھ کر ہم کالن لگاتے ہیں, اور اس کے بعد اس نے جو بات کی فریلٹی دائی نیم از وومن, تو اس طریقے سے ہم یہ لگاتے ہیں. نیکسٹ ہمارا سمبل ہے پنکچویشن میں ڈیش, اور یہ ڈیش کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ درمیان والی ڈیش نہیں ہوتی جو مختصر ہوتی ہے, یہ لمبائی میں مختصر سے تھوڑا طویل ہوتی ہے, لیکن اس کو لگاتے کیا ہے؟ لفظ کے درمیان میں نہیں لگاتے, بالکل نیچے کر کے لگاتے ہیں.
بالکل نیچے کر کے لگاتے ہیں. تو اس کے بعد کیوں یوز کی جاتی ہے؟ ٹو انڈیکیٹ این ابرپٹ چینج اور اسٹاپ آف تھاٹ. اچانک کوئی تبدیلی ہمیں کرنی پڑ جائے اپنے خیالات میں، جو کچھ لکھتے آ رہے ہیں ہم، یا ہماری ایک سوچ، ہم سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری سوچ اچانک رک جاتی ہے، ہمارے خیالات رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے ہمارا تصور، ہم اپنی تھاٹ کو سٹاپ کر دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ ڈیش کا سمبل لگا دیتے ہیں. تو پڑھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آ کر اس کی تھاٹ جو ہے رک گئی ہے، یا یہ اپنے ایک خیال کو یہاں بالکل روک کر کسی اور بات پر جانا چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر if my husband were alive but why lament the past، درمیان میں اب کیا لگایا؟ ڈیش لگایا. یعنی اب وہ ایک بات بتانا چاہ رہی ہے کوئی عورت کہ if my husband were alive، اگر میرا خاوند زندہ ہوتا تو آگے اسے وجہ بتانی چاہیے تھا نا کہ وہ کیا کرتی یا اس کے ساتھ کیسے ہوتا، موجودہ حالات کیسے ہوتے وغیرہ، لیکن وہ آگے کی بات نہیں بتانا چاہتی، یعنی اپنی تھاٹ کو روک دیتی ہے یا تبدیلی کرنا چاہتی ہے، تو ڈیش لگایا جائے گا. آگے جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ اگر زندہ ہوتا، بٹ وائی لیمنٹ دا پاسٹ، ماضی پر افسوس کرنے سے کیا بنتا ہے. اب یہ تو وجہ نہیں بتانی تھی، وجہ تو کوئی اور بتانی تھی، چونکہ اس نے سڈن چینجنگ کی ہے، اپنی تھاٹ کو روک دیا ہے، تو اس لیے ہم ان کو سیپریٹ کریں گے ڈیش کے ذریعے سے. ڈیش اور کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ٹو ریزیوم اے سکیٹرڈ سبجیکٹ، یعنی ایک ایسا سبجیکٹ جو اس کو اگر ریزیوم کرنا ہو، ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا ہو. سکیٹرڈ سبجیکٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر ترتیب انداز میں جو فیکٹس اینڈ فگر پہلے سے ہم بیان کرتے آ رہے ہیں وہ، یا ایک ہی چیز میں مختلف چیزوں کو جب بیان کیا جا رہا ہے، جب ان کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہوں، ایک دوسرے سے ملانا چاہ رہے ہوں، تو اس کے بعد ڈیش لگاتے ہیں. مثال کے طور پر فرینڈز، کمپینینز، ریلیٹیوز آل ڈیزرٹڈ ہم، یعنی کہ دوستوں نے، ساتھیوں نے، رشتہ داروں نے، تمام نے اس کو نقصان پہنچایا. اب یہ دوست اور طرح کی کمپنی ہوتی ہے، کمپینینز آپ کے جو ورک آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، ریلیٹیوز رشتہ دار کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں تعلقات کے لحاظ سے اور بھروسے کے لحاظ سے. وہ کہتا ہے سبھی سے مجھے دھوکہ ملا. تو ان کو جب ہم کنیکٹ کریں گے، ریزیوم کریں گے، تو ریلیٹیوز کے آگے جا کر ہم ڈیش لگا دیں گے، پھر لکھیں گے آل ڈیزرٹڈ ہم، ٹو شو لنک اور کنٹینیوٹی بٹوین ڈفرینٹ نمبر، اسٹیٹس اور سٹیز. ہاں، جب ہمیں مختلف شہروں کے نام لکھنے پڑ جائیں، مختلف تواریخ، ڈیٹس کا ذکر کرنا پڑ جائے، یا مختلف نمبرز، ڈیجٹس کا ذکر کرنا پڑ جائے، لیکن ان کے درمیان بھی جتنے شہر، جتنی تاریخیں یا جتنے نمبرز آ رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے لنک کرنا ہو تاکہ ظاہر ہو. ہم ہر ایک کو لکھنا نہ چاہیں، لیکن اس علامت یہ بتا دے کہ یہاں سے آگے مسلسل وہ چیز چل رہی ہے، وہ نمبر آگے بڑھ رہا ہے، درمیان میں اور شہر بھی ہوں گے، اینڈ وہاں پر جا کر ہوگا. یہ کنٹینیوٹی اور لنک کو ظاہر کرنے کے لیے ہر ایک لفظ کو لکھے بغیر جو علامت لگائی جاتی ہے وہ ڈیش کہلاتی ہے. مثال کے طور پر کراچی ٹو پشاور ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن درمیان میں کراچی اور پشاور کے درمیان ڈیش آئے گا. اس سے مطلب یہ ہے کہ کراچی سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد جو ہے حیدرآباد آئے گا، اس کے بعد جو ہے مزید ملتان کا شہر آئے گا اور ڈی جی خان کا شہر آئے گا. ایک ایگزامپل ہے، درمیان میں شہر آئیں گے اور اینڈ کیا ہوگا؟ پشاور کا. لیکن سارے شہر لکھنے کی بجائے سٹارٹنگ کراچی لکھتے ہیں، اینڈ والا پشاور لکھتے ہیں، درمیان میں ڈیش لگاتے ہیں، تو یہ درمیانی لنک کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلسل یہ چیز چلی جا رہی ہے. رول نمبر 70 to 80، 70 اور 80 کے درمیان ہم ڈیش لگا دیتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ 70 رول نمبر بھی شامل ہے، 71، 72، 73، 74 اور 80 تک چلا جاتا ہے. لیکن ہر ایک کو لکھنے کی بجائے ہم صرف سٹارٹ اور اینڈ والے کو لکھتے ہیں، ڈیش لگا دیتے ہیں. اس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ یہ لنک جو ہے قائم ہے، مسلسل چیز جو ہے سیریز کی صورت میں آگے چل رہی ہے. ہائفن، اس کے بعد ہے ہائفن. یہ ڈیش کی طرح کا ہے، لیکن یہ ڈیش سے مختصر ہوتا ہے، اور اس کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ نیچے نہیں لگاتے لفظ کے، درمیان میں لگاتے ہیں دو لفظوں کے. اس علامت کو ہائفن کہا جاتا ہے. A shorter line than dash، ڈیش سے مختصر لائن ہوتی ہے. To connect the parts of a compound word، یہ compound words جو بنائے جاتے ہیں، compound words کیا ہوتے ہیں؟
کوئی سے دو الفاظ کو ملا کر بنائے جاتے ہیں. وہ دو الفاظ میننگ کے لحاظ سے مکمل الفاظ بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں پریپوزیشنز اور آرٹیکلز اور اس طرح کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے جو نیا لفظ بنتا ہے ان کو سیپریٹ ہائفن سے کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاسر بائی. اب پاسر کہتے ہیں گزرنے والا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے. بائی ایک پریپوزیشن ہے. ان دونوں کو ملا کر ایک نیا لفظ جو بنا ہے وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے کیونکہ دو کا مجموعہ ہے. ان کو سیپریٹ کریں گے ہائفن سے پاسر بائی. مین آف وار. اب اس میں دو کمپلیٹ ورڈ ہیں. مین اس کا علیحدہ میننگ ہے، وار اس کا علیحدہ میننگ ہے، آف ایک پریپوزیشن ہے. ان کو ملا کر ہم مین آف وار جب ایک نیا لفظ بنائیں گے نئے میننگ کے ساتھ تو کمپاؤنڈ ورڈ کہلائے گا. تو ان کو سیپریٹ کریں گے ڈیش سے. مین کے آگے ہائفن، آف کے آگے ہائفن اور پھر وار لگائیں گے. ٹو رائٹ نمبرز ان ورڈز مور دین 20 بٹ لیس دین 100. یعنی ایسے الفاظ، ایسے نمبرز کو جن کو لفظوں کی صورت میں لکھا جائے، ڈیجٹس میں نہ، نمبرز کو ڈیجیٹل سمبلز کی صورت میں نہ لکھا جائے، الفاظ کی صورت میں لکھا جائے، تو ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے کیا لگایا جاتا ہے؟ ہائفن لگایا جاتا ہے. لیکن یہ نمبرز کیا ہونے چاہیے؟ 20 سے لیس نہیں ہونے چاہیے. 20 سے لیس ہوں گے تو پھر ان کو ڈائریکٹ لکھیں گے. اگر 20 سے ابو ہیں تو پھر ان کو ہائفن سے سیپریٹ کریں گے. مثال کے طور پر 99. اب یہ 20 سے لیس نہیں ہے، بڑا نمبر ہے. اس کو الفاظ میں جب ہم لکھیں گے 99 تو پھر ہائفن سے سیپریٹ کریں گے. اس طرح 54 ہائفن سے سیپریٹ کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کوشچن مارک، سوالیہ نشان. یہ کہاں یوز ہوتا ہے؟ اٹ از یوزڈ انسٹیڈ آف دا فل اسٹاپ. اس کا مقصد مکمل وقفہ ہوتا ہے، فل اسٹاپ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ فکرے کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے تو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آفٹر اے ڈائریکٹ کوشچن. ایسا فکرہ جو ڈیکلیریٹو نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ امپیریٹو بھی نہ ہو اور سوالیہ فکرہ ہو تو پھر اس میں لگاتے ہیں. کردار اس کا بھی مکمل وقفہ ہوتا ہے پیریڈ یا فل اسٹاپ کی طرح. ہیو یو ریٹن دا لیٹر؟ کوشچن ہے، فل کوشچن مارک لگائیں گے. ویئر آر یو گوئنگ؟ کوشچن ہے، کوشچن مارک اس کے آگے لگائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسکلیمیشن مارک. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ علامت لگائی جاتی ہے کہ یعنی 1 ڈیجٹ جو ہے یا اردو کا حرف الف جو ہے اس طرح کی علامت لگا کے نیچے ایک ڈاٹ یا فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. اس مشترکہ علامت کو ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں. It is used after interjection and after phrase and sentences expressing certain emotions of wish. اس کا استعمال کیا ہے؟ ایک تو انٹرجیکشن والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے آگے لگتا ہے، یا پھر ایسا فریز کوئی استعمال کیا گیا ہے، گروپ آف ورڈز، یا کوئی مکمل سینٹینس ایسا استعمال کیا گیا ہے جس میں سڈن ایموشنز یا کسی خواہشات کا اظہار ہے یا جذبات کا اظہار ہے تو وہاں ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں. مثال کے طور پر الاس. الاس اب انٹرجیکشن کا ورڈ ہے تو اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. او ڈیئر. اب یہ انٹرجیکشن تو نہیں ہے لیکن فریز ہے جس سے ایموشنز کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کے آگے بھی ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. واٹ اے ٹیریبل فائر دس از. یہ حیرت یعنی ایموشن کا اظہار ہے، پورا سینٹینس ہے تو اس کا اینڈ بھی ایکسکلیمیشن مارک سے کریں گے. لانگ لیو دا کنگ. تو یہ ایک وش یا دعا ہے تو اس کے آگے بھی ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. sometimes used in imperative sentences to emphasize. بعض اوقات امپیریٹو سینٹینس میں بھی یوز ہوتا ہے. امپیریٹو کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں آرڈر، کمانڈ یا ریکویسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اگر ہماری بات میں زور پیدا کرنا مقصود ہے، ایمفیسائز کرنا مقصود ہو تو پھر ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ڈونٹ میک اے نوائز. اب کسی سے منع کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جب اس کو زیادہ ایمفیسائز کریں گے، جتا کر کہیں گے اس بات کو تو پھر ڈونٹ میک اے نوائز کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگائیں گے. یا ڈو اٹ. اس کام کو کرو. بظاہر ایک کمانڈ ہے لیکن جب اس کمانڈ یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ ہر صورت کرنا ہے، زور دینا ہے، جتانا ہے تو پھر اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک لگا دیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے کوٹیشن مارکس. کوٹیشن مارکس میں 2 کاماز کا پیئر لگاتے ہیں، ایک سٹارٹ میں ایک اینڈ میں. سٹارٹ والا چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اینڈ والا کلوز کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ نیم اور یہ اوپر کی طرف لگائے جاتے ہیں کوٹیشن کے دونوں اطراف میں. نیمز آف شپس. اگر فکرے کے اندر کسی بحری جہاز کا نام آ گیا ہے، جس طرح بحری جہازوں کے مختلف نام لگائے جاتے ہیں
تو ان کو پھر ان کوٹیشن مارکس سے لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ہی بورڈڈ دا بیگل ٹو سیل ٹو امریکہ، یعنی وہ کوئی بحری جہاز پر بیٹھ کر امریکہ گیا تھا، اور لیکن بحری جہاز کا نام کیا تھا؟ دا بیگل. تو دا بیگل کو انورٹڈ کاماز یعنی کوٹیشن مارک سے ہم سیپریٹ کریں گے. ٹاپکس آف پوئمس، سبجیکٹس، چیپٹرز، ٹائٹلز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرامز. اب یہ لسٹ ہے جہاں جہاں کوٹیشن مارک ہوتے ہیں. پوئمس کے ٹاپک، سبجیکٹس کے ٹاپک، چیپٹرز کے ٹاپک، ٹائٹلز، ٹی وی پروگرام کے ٹائٹلز یا ریڈیو پروگرام کے ٹائٹلز جو ہیں ان کو اگر سینٹینسز میں یوز کیا گیا ہے تو کوٹیشن مارک میں لکھیں گے یا انورٹڈ کاماز میں. آئی ہیو ریڈ دا اسپرٹ آف اسلام. اب دا اسپرٹ آف اسلام ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے یا ٹائٹل ہے، تو یہاں اس فقرے کے اندر جب یوز کیا گیا ہے دا اسپرٹ آف اسلام کو کوٹیشن مارکس میں لکھیں گے. وی ہیو ریڈ WH Auden's پوئم نائٹ میل. اب نائٹ میل ایک پوئم کا نیم ہے جو ایک شاعر نے لکھی ہے. سینٹینس کے اندر اگر اس کا یوز کریں گے تو انورٹڈ کاماز میں. ٹو انکلوز ایگزیکٹ ورڈز آف اسپیکر اور کوٹیشن. انورٹڈ کاماز یا کوٹیشن مارکس کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ اگر کسی اسپیکر بولنے والے کی بات کو ہو بہو ہم نے دہرانا ہو، اس کا حوالہ دینا ہو، ریفرنس دینا ہو، تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. مثال کے طور پر سیئنگ آف قائد اعظم از، قائد اعظم کا کہنا ہے یا ان کا قول ہے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو یہ تینوں الفاظ اسی انداز سے قائد اعظم نے خود ادا کیے تھے، ان کے الفاظ کو اگر دہرانا ہے تو پھر انورٹڈ کاماز لگائیں گے. سنگل انورٹڈ کاماز آر یوزڈ فار اے کوٹیشن ود ان اے کوٹیشن. اب انورٹڈ کاماز یوز ہوں گے، انورٹڈ مین سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی، لیکن سنگل انورٹڈ کاماز سنگل یہ کب یوز ہوتے ہیں؟ جب ایک کوٹیشن کے اندر کسی چیز کو سیپریٹ کرنا ہو. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوٹیشن کے اندر ایک اور چھوٹی سی کوٹیشن ساتھ میں دی گئی ہو، تاکید دی گئی ہو، تو اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم یہ لگاتے ہیں. یعنی بڑی کوٹیشن کو چھوٹی سی کوٹیشن سے سیپریٹ کرنے کے لیے چھوٹی والی کوٹیشن کو سنگل انورٹڈ کاما سے سیپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہی سیڈ دیئر واز ریٹن نو پارکنگ. اب دیئر واز ریٹن نو پارکنگ ایک مکمل کوٹیشن ہے، اس کو تو انورٹڈ کاماز ڈبل سے سیپریٹ کر دیا. لیکن اسی سینٹینس کے اندر ایک چھوٹی کوٹیشن ہے جس کو نو پارکنگ کہتے ہیں، تو وہ نو پارکنگ کے دو الفاظ سنگل انورٹڈ کاماز سے سیپریٹ کیے جائیں گے. اپاسٹرافی نیکسٹ سمبل ہے اپاسٹرافی. اپاسٹرافی سنگل کاما ہوتا ہے کاما کی طرح، لیکن اس کی جگہ ہم نیچے نہیں لگاتے، جہاں لفظ ختم ہوتا ہے اس کے بالکل اپورڈ سائڈ پر لگاتے ہیں ختم ہونے کے بعد. ایسی علامت لگانے کو اپاسٹرافی کہتے ہیں. یہ کیوں یوز ہوتی ہے؟ ٹو شو اومیشن آف اے لیٹر اور لیٹرز. یہ ہوتی ہے جہاں ہم کنٹریکٹڈ فارم میں جو الفاظ لکھتے ہیں، یعنی کسی لفظ کو حذف کرنا ہے، اس کے کسی پارٹ کو یا حصے کو، مکمل لفظ کو نہیں، تو اس حذف کرنے والی جگہ کے درمیان والے لیٹرز کی جگہ اپاسٹرافی لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ڈو ناٹ ایک پورا لفظ تھا، ڈو ناٹ کی جگہ ہم جب ڈونٹ لکھتے ہیں تو ایک لیٹر یا پارٹ آف دا ورڈ کو ہم نے حذف کیا تو اس کے آگے ہمیں اپاسٹرافی لگانے پڑے گی. اس طریقے سے ایور، آئی ہیو، تو یہ جب اپاسٹرافی لگائیں گے. ٹو فارم پلورل آف لیٹرز اینڈ فگرز. جب لیٹرز اور ڈیجٹس یعنی فگرز کی جمع بنائیں گے، یعنی اے بی سی یہ لیٹرز ہیں، ان کی جمع جب بنانا مقصود ہو، یا 1 2 3 4 1 2 3 4 ڈیجٹس کاؤنٹنگ کے، ان کی جمع بنانا مقصود ہو تو ان کو اپاسٹرافی سے سیپریٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈاٹ یور آئیز اینڈ کراس یور ٹیز. یعنی کوئی کہتا ہے جو آپ نے 3 لائنیں لکھی ہیں، اس لائن کے اندر جہاں جہاں آپ نے آئی استعمال کیے ہیں اور جہاں جہاں ٹی استعمال کیے ہیں، آئی کے ساتھ ڈاٹ کا نشان لگا دیں، ٹی کے ساتھ کراس کا نشان لگا دیں. تو اب آئی ایک سے زیادہ ہوگا، اس کی جمع ہے، ٹی کی جمع استعمال کی جا رہی ہے، یعنی یور آئیز سارے آئیز، یور ٹیز سارے ٹیز. تو یہ ٹی کا لیٹر لکھ کر اپاسٹرافی لگائیں گے، آئی کا لیٹر لکھ کر اپاسٹرافی. اس طریقے سے ایڈ 2 5s اینڈ 2 4s. یعنی 5 کے 2 عدد جمع کرو اور 4 کے 2 عدد. اب یہ 4 کے عدد کی بھی جمع ہے اور 5 کے عدد کی بھی جمع ہے. ان ڈیجٹس کی جمع کو بھی اپاسٹرافی سے سیپریٹ کریں گے. ان جینیٹو اور پوزیسو کیس آف ناؤن. ناؤن کے کیس ہوتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ میں ہم نے پڑھا تھا، تو ان کا پوزیسو یا جینیٹو کیس جہاں استعمال ہوگا تو وہ بھی اپاسٹرافی. جیسے
اسلم کی کتاب اسلمز بک، یہ اس کا پوزیسو کیس ہے تو اس کو اپاسٹروفی سے، احمد's ہاؤس اپاسٹروفی سے سیپریٹ کریں گے. ٹو شو پوزیشن آف پلورل آف ناؤنس اینڈنگ ان ایس، یعنی ایسا ناؤن جس کی جمع بنا دی گئی ہو اور اس کی جمع پر ایس بھی لگا دیا گیا ہو. اب اس کی پوزیشن اگر ملکیت ظاہر کرنی ہو، جنیٹو کے ظاہر کرنا ہو، تو پھر اس ایس کے بعد ہم جا کر اپاسٹرافی لگاتے ہیں. اب اس ایس کے بعد دوبارہ اگلا ایس نہیں لگائیں گے ملکیت یا پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، ایک ہی اپاسٹرافی کافی ہوگی. جیسے دا ٹیچرز یونین، اساتذہ کی تنظیم. اب ٹیچر اکیلا ٹیچر ہوتا، اس کی اپاسٹرافی جو پوزیشن ظاہر کرتے تو ٹیچر کے آگے اپاسٹرافی لگاتے، اس کے بعد ایس لگاتے. لیکن اب ٹیچرز اساتذہ پہلے سے جمع کر دیا ہے تو ایس آ گیا ہے. اب ٹیچرز نہیں کر سکتے، یعنی اپاسٹرافی کے بعد دوسرا ایس نہیں لگا سکتے، اکیلا اپاسٹرافی کافی ہے. اس کے بعد ہے سمبل ایلپسس. ایلپسس کا مطلب ہوتا ہے حذف کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. یہ 3 ڈاٹس لگانے ہوتے ہیں ہمیں. ایلپسس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف 3 ڈاٹس. These are also called suspension points، یعنی ایسے نقطے یا پوائنٹس ان کو کہا جاتا ہے جو سسپینڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو معطل کرنے کے لیے، حذف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایلپسس کا دوسرا نام کیا ہے انگلش میں؟ سسپینشن پوائنٹس. Used to show omitted part of the sentence، یہ سینٹینس کے اس حصے کو ظاہر کرتے ہیں جس کو حذف کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، یعنی پہلے تو موجود ہو لیکن ہم اسے لکھنے میں نہ لکھنا چاہ رہے ہوں مکمل، تو ہم اسے اگر مٹا دیں گے، اومٹ کر دیں گے، تو پھر ہمیں ایلپسز لگانے پڑیں گے یا سسپینشن پوائنٹس. مثال کے طور پر او اللہ علامہ اقبال از. اب اوریجنل جو کتاب تھی اس میں علامہ اقبال کے آگے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی، لیکن ہم امتحان میں جب اپنے پیپر میں لکھ رہے ہیں تو ہم اس لائن کو پورا نہیں لکھنا چاہ رہے، اومٹ کرنا چاہ رہے ہیں، حذف کرنا چاہ رہے ہیں، تو سسپینشن پوائنٹس 3 ڈاٹس لگا دیں گے. omitted words in a quotation، یا ایک کوٹیشن تھی یعنی کسی کی سینگ، وہ اگر لینگتھی ہے، ہم اس کوٹیشن کا حوالہ تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن مکمل نہیں لکھنا چاہ رہے، کچھ چیزیں سکپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں بھی ہم 3 ڈاٹس یعنی سسپینشن پوائنٹس یا ایلپسز یوز کریں گے. مثال کے طور پر قائد اعظم سیڈ، اب قائد اعظم کوٹیشن ہے، وی مسٹ ورک، آگے ایلپسز یا سسپینشن پوائنٹس 3 ڈاٹس لگائیں، اینڈ ریز آور سیلفز امانگسٹ دا ڈیولپڈ نیشنز. تو اس میں بات کو ہم نے اومٹ کر دیا ہے کوٹیشن کے اندر. نیکسٹ ہے جی بریکٹس. بریکٹس 3 طرح کی استعمال کی جاتی ہیں رائٹنگ میں. یہ سمبلز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک گولائی کی صورت میں ہے، ایک جو ہے سیدھی بریکٹس ہیں، اور ایک جو ہے وہ مڑی ہوئی بریکٹس ہیں جن کو کرلی بریکٹس کہتے ہیں. اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں. پہلی جو بریکٹس ہیں ان کا دوسرا نام ہے گولائی کی صورت میں جو ہے پیرنتھیسز، انگلش میں کہتے ہیں ان کو. سمپل بریکٹس بھی کہتے ہیں، پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں، اور تیسرا نام انہی گول والی جو گولائی کی صورت میں ہے ان کو راؤنڈ بریکٹس بھی کہا جاتا ہے. کہاں یوز ہوتی ہیں؟ ٹو سیپریٹ فرام دا مین پارٹس آف دا سینٹینس اے فریز اور کلاز، یعنی ایک مین سینٹینس کے اندر جو فریز یا کلاز لکھی ہوئی ہے اس کے مین پارٹ کو سیپریٹ کرنا مقصود ہے فقرے کے اندر، کلاز یا فریز میں سے. which does not grammatically belong to it، اور وہ پارٹ جس کو سیپریٹ کرنا مقصود ہے گرامر کے لحاظ سے وہ اصل فقرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اندر ڈال دیتے ہیں صرف وضاحت کرنے کے لیے، ایکسپلینیشن کرنے کے لیے. تو اس ایکسپلینیشن کرنے والا حصہ جو ہوگا پارٹ آف دا سینٹینس اس کو راؤنڈ بریکٹس یا پیرنتھیسس سے جدا کر دیں گے. جیسے ہیون ہی گینڈ فرام ہیون اے فرینڈ، یعنی اصل فقرہ کیا تھا؟ مکمل فقرہ جو تھا. ہی گینڈ فرام ہیون اے فرینڈ، اسے قدرت کی طرف سے ایک دوست ملا، اسے قدرت کی طرف دوست ملا، مکمل فقرہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے اندر ایک ایکسٹرا ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں جس کا گرامر کے لحاظ سے اصل فقرے سے تعلق نہیں ہے، یعنی اٹ واز آل ہی وشڈ، ہی گینڈ فرام ہیون اٹ واز آل ہی وشڈ، یعنی اس نے حاصل کیا قدرت سے اور یہ اس کی ساری خواہش اور دعا بھی تھی، ا فرینڈ ایک دوست. تو یہ اضافی فقرہ جو ہے راؤنڈ بریکٹ سے ہم اس کو سیپریٹ کر دیں گے.
स्क्वायर ब्रैकेट्स वही जो बिल्कुल सीधी ब्रैकेट्स होती हैं, गोलाई में भी नहीं होती और मुड़ी हुई भी नहीं होती, उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। When it needs to use a bracket inside a bracket, जब एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट डाली जाए तो वहां जो अंदर डाली जाने वाली एक्स्ट्रा ब्रैकेट होगी उस ब्रैकेट के लिए फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ यही बनता है। मिसाल के तौर पर आई थिंक दैट वर्ल्ड गवर्नमेंट थॉट द यूएनओ फॉर एग्जाम्पल इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब यहां ब्रैकेट्स में हमारा फिक्र आना था थ्रू द यूएनओ फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको राउंड ब्रैकेट से लगा दिया, लेकिन इसी राउंड ब्रैकेट के अंदर यूएनओ एब्रीविएशन की हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दी। जैसे यूएनओ के आगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, तो इस ब्रैकेट के अंदर अब ब्रैकेट में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये फिर स्क्वायर ब्रैकेट में होगी। करली ब्रैकेट्स या ब्रेस ब्रैकेट्स भी कहते हैं उनको, मुड़ी हुई ब्रैकेट्स जो होते हैं, करली ब्रैकेट्स या ब्रेस ब्रैकेट्स कहते हैं इनको। यूज्ड इन प्रोज टू इंडिकेट ए सीरीज ऑफ इक्वल चॉइसेस, ये प्रोज वर्क में यानी पोएट्री नहीं, प्रोज वर्क में यूज की जाती हैं जब एक सीरीज ऑफ थिंग्स बयान की जाए, लेकिन वो इस अंदाज में बयान की जाए कि उनमें चॉइस का मफहूम हो, बराबर का, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका भी इम्कान है, इसका भी इम्कान है, इक्वल चॉइस मौजूद हो जब सीरीज की शक्ल में, उनको सेपरेट करने के लिए इक्वल चॉइसेस वाली चीजों को करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर सेलेक्ट योर एनिमल एंड फॉलो मी, अपने अपने जानवर मुंतखब कर लो और मेरे पीछे चलते आओ। अब एनिमल जो है, एनिमल बहुत सारे वहां मौजूद होंगे, गोट्स, शीप, काउ, हॉर्स। अब हर तरह का जानवर, उसे मुकम्मल अख्तियार है कि वो जो भी हासिल करे वो जानवर ही कहलाएगा, जिस चीज को भी सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह की चीजों को जब हम सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, जैसे गोट, शीप, काउ, हॉर्स को, तो इनकी सेपरेशन करली ब्रैकेट्स के जरिए से होगी, या जिसे हम ब्रेस ब्रैकेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आकर हमारा ये आज बड़ा लेंथी लेक्चर था। पंक्चुएशन मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाता है। इन अलामतों को समझने की कोशिश करें और इनका इस्तेमाल के असूल जो हैं वो भी समझने की कोशिश करें, इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर इम्तिहान में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जो स्टूडेंट इनका माहिर होगा यूज करने का, वो दूसरों से ज्यादा नंबर ले जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर का जो है इंतजार कीजिएगा।